हादियो रहनुमा हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। अल्लाह पाक हम सब के इल्म में बरकतें अता फ़रमाए, इल्म नाफ़े की दौलत से हम सब को माला माल फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फ़रमाने अज़मत आलिशान, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया स्वलातन। क़ियामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब तरीन वो होगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद अत्तारी साहब हैं। हज़रत आपको खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकल्लाहु कैसे खैर। मिजाज गिरामी? अल्लाह पाक का करम है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जी, कुछ सवालात हमारे पास वीडियो की सूरत में भी मौजूद होते हैं, तो हम बिला ताख़ीर पढ़ रहे हैं अपने उन सवालात की तरफ। देखते हैं नाज़रीन क्या पूछना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मस्जिदों की तामीरात के काम के हवाले से, मस्जिदों में सफ़ों की ज़रूरत हो, मस्जिदों में सीमेंट की ज़रूरत हो, इस काम के लिए तो तमाम लोग शाना बेशाना खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मस्जिद के इमाम, मुक्तदी, मौज़िन की तनख्वाहों की बात आती है तो सारे बखील हो जाते हैं। इस हवाले में ज़रा रहनुमाई फरमाएं और लोगों में थोड़ी सी जो ना इस किस्म के मामलात पैदा फरमाएं कि जो मस्जिदों में सफ़े पंखे देने के लिए तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन इमामों की तनख्वाह के लिए जो ना वो आगे नहीं आते। तो ज़रा इस हवाले से रहनुमाई फरमाते सर। जी, बड़ा एक अहम पॉइंट, और मेरा ख़्याल है हमारे साहिल मोहतरम भी बड़े दुखी कैफियत के साथ ये बयान कर रहे हैं। तो हो सकता है कई जगहों पर ये मामलात भी होते होंगे और परेशानी होती होगी ये निज़ाम चलाने में। तो क्या कहेंगे आप नाज़रीन से? या पहले मैं चले इसको सवाल को थोड़ा यूँ कर लेते हैं कि मस्जिद के अंदर जो मस्जिद के अखराजात को, मस्जिद के मामलात को चलाने के लिए भी जो फ़ंड दिया जाता है, एक तो बन गई मस्जिद, अब उसके मामलात को चलाना है, रन रखना है, तो ये भी मस्जिद के साथ ही ताउन है और इस पर भी वही सवाब उनको मस्जिद के हवाले से तो मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक के घरों को, अल्लाह की मस्जिदों को वो आबाद रखते हैं जो अल्लाह और आखरत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो मुफस्सिरीन ने ये बयान फरमाया कि मस्जिद की आबादी से क्या मुराद है। तो मस्जिद की आबादी में मस्जिद का बनाना भी है, मस्जिद के तमाम अमूर का ख्याल रखना भी है। एक मस्जिद की ज़ाहिरी इमारत होती है और ज़ाहिरी इमारत वही है कि जो हमारे सामने है। तो मस्जिद की ज़ाहिरी इमारत को भी बनाना है और उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना है। और एक मस्जिद की मानवी इमारत होती है, एक ज़ाहिरी इमारत है, एक मानवी इमारत है, यानी आबाद का मस्जिद को आबाद करना। जी, मानवी इमारत जो है वो यही बयान किया कि जो मस्जिद को आबाद करने वाले हैं, कि जिनकी वजह से मस्जिद की आबादी है। और वो कौन हैं? वो खुतबा हजरात हैं, आइम्मा हजरात हैं, मस्जिद के खादिमीन हैं, जो मस्जिद को आबाद रखते हैं और आबादकारी में अहम किरदार अदा करते हैं। आप देखिए कि अगर एक जगह पर खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है लेकिन वहाँ पर इमाम नहीं है लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए, तो मस्जिद की ज़ाहिरी इमारत तो मौजूद है, लेकिन इस जो मानवी इमारत है कि जिसकी वजह से मस्जिद की रौनक बढ़नी है, वो है इमाम। तो इमाम, इसीलिए फ़ुक़हा ने बयान फरमाया है कि मस्जिद की ज़रूरी इमारत यानी ज़रूरी तामीर,
کہ جس سے جو ہے وہ سردی گرمی اور اس سے بچاؤ ہو جائے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم مسجد کے اخراجات میں، مصارف میں، عمارت کے بعد، ظاہری عمارت کے بعد جس کا سب سے پہلا نمبر ہے وہ ائمہ اور خطبہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مؤذنین حضرات، اسی طرح خادمین حضرات بالترتیب۔ تو اب مسجد کی ظاہری عمارت کو اچھا کر دیا، اور جو معنوی عمارت ہے جس کی وجہ سے مسجد کی آباد کاری ہے، اگر اس پر توجہ نہ دی تو یہ بھی گویا کہ مسجد کو ویران کرنے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا جو ائمہ کے لیے، وہاں کے عملے کے لیے، وہاں کی ضروریات کے لیے، چاہے وہ مسجد کی ظاہری عمارت ہوں یا یہ عمارت سے مراد اس کو آباد کرنے والے، تو ان کے لیے دیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، یہ اس کے لیے ثواب کا کام ہے۔ اس نے کسی فرد کی مدد نہیں کی ہے، بلکہ اس نے اللہ پاک کے گھر کو آباد کرنے میں حصہ ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو ہم دیں گے سیمنٹ، سریا اور جو ہے وہ دیگر مٹیریل دیں گے تو وہ موجود رہے گا اور اس سے ہمیں جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا، لیکن اگر وہ صرف عمارت کھڑی رہے اور اس کو آباد کرنے والے نہ ہوں تو اس کا ثواب تو ملے گا بنانے والوں کو، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ عبادت کی جائے اور یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ جماعت کا سلسلہ قائم کیا جائے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں گے کہ جو جماعت قائم کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے لیے انتظام کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ مسجد میں ہم آتے ہیں، ہمیں صفیں بالکل سیدھی ملتی ہیں، صاف ستھرا ماحول ملتا ہے، اور لائٹ، پنکھا اور ہر چیز ایکوریٹ ملتی ہے، یہاں تک کہ آپ اندازہ کریں کہ گھر میں بھی ہمیں نل کھولیں تو گرم پانی ایک دم مل جائے، ایسا نہیں۔ مسجدوں میں یہ ہمیں مینٹین ملتا ہے، لیکن ان کو کوئی تقاضا بھی ہے، ان کو کوئی جنات تو نہیں کرتے، ان کو یہی عملہ ہی کرتا ہے، اور یہ عملہ اسی صورت میں برقرار رہے گا کہ جب ان کی خدمت کی جائے اور صحیح خدمت کی جائے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس طرح ظاہری عمارت پر آپ نے خرچ کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اسی طرح اس کے جتنے بھی آباد کاری کا نظام ہے اس میں خرچ کریں گے تو یہ اللہ پاک کے راستے میں ہی خرچ کرنا قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نام پہ میں کچھ سائل محترم اور دیگر بھی جو بھی افراد سن رہے ہیں، ان کو اس نام پہ چندہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم یہ امام کی تنخواہ ہے تو یہ ابھی رہتی ہے، مؤذن کی رہتی ہے یا بھی خادم کی رہتی ہے، کہ اوورآل ایک آپ کی مسجد کا ماہانہ جتنا خرچ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا ٹوٹل بجلی کا بل، اسی طرح اور کوئی مینٹیننس کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کے جو سامان ہیں، اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، تو ایک بجٹ تو بنتا ہے نا کہ بھئی مسجد کو چلانے کے لیے منتھلی اتنے پیسے ہمیں چاہیے۔ تو لوگوں سے یوں اپیل کرنی چاہیے یا فرد بائی فرد کی کرنی چاہیے؟ آپ شرعی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے بتائیں۔ اخلاقی اعتبار سے تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ ائمہ، مؤذنین اور خادمین کے لیے بہت بڑی ایذا کا سبب ہوتا ہے۔ ایذا کا نا، تکلیف ہے بالکل۔ یعنی آپ اگر کسی آفس میں ہوں اور وہاں پر یہ ہو رہا ہو کہ بھئی ہم نے فلاں جو ہے وہ منصب والے کی تنخواہ ادا کرنی ہے تو لہٰذا سب چندہ دے دیں، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایذا کا سبب ہے۔ ٹھیک۔ تو اس لیے جو ایسا کام کہ جو ان حضرات کی دل آزاری اور ایذا کا سبب بنے تو ظاہر ہے کہ اس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نام بنام کہ فلاں کی ادا کر دی، فلاں کی ادا جو ہے وہ نہیں کی ہے، یہ نام بنام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مطلقاً مسجد کے جملہ اخراجات، جی ہاں، کہ اس وقت مسجد کے جملہ اخراجات، یوٹیلیٹی بلز اور جو ہے وہ دیگر جو افراد خدمت کرتے ہیں ان کا وظیفہ، جملہ اخراجات اتنے ہیں، تو اس طور پر جو ہے وہ اعلان کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو سائل نے کہا ہے نا، اس میں مسئلہ دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد اگر تعمیر ہو رہی ہو تو لوگ شوق سے دیتے ہیں اور کروڑوں روپے بھی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اسی طرح کے اخراجات کے لیے جو منتھلی اخراجات ہیں کہ بل ادا کرنا ہے، تنخواہیں دینی ہیں،
تو اس کے لیے لوگ عام طور پر اس طرح کی دلچسپی نہیں لیتے کہ جس طرح تعمیرات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ آپ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو کوئی آئے گا بولے گا 2 لاکھ لے لیں، 4 لاکھ لے لیں، 10 لاکھ میں دے دوں گا، جی ہاں صحیح۔ سریہ مجھ سے لے لیں۔ تو اسی طرح مسجد کے انتظام میں بھی اسی طرح حصہ لینا چاہیے کہ آپ کا مسجد کا انتظام چل رہا ہے، آپ کا ماہانہ کتنا اخراجات ہیں، آپ کے سالانہ کتنے ہیں، آپ سالانہ اخراجات کے لیے یہ مسجد کے انتظام چلانے کے اخراجات کے لیے مجھ سے لے لیں۔ تو اس طرح جب تعاون کریں گے اور اس طرح آگے بڑھیں گے تو پھر جو انتظامیہ ہوگی اس کو معاملات چلانے میں آسانی رہے گی، اور پھر جو افراد مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، امام، مؤذن، خادمین وغیرہ، تو ان کو بھی وہ سہولیات اچھے طریقے سے دینے کے قابل ہوں گے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں عام طور پر لوگ جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں یا اس طرح دلچسپی نہیں لیتے ہیں جس طرح تعمیرات وغیرہ کے معاملے میں دلچسپی لیتے ہیں۔ جیسے آپ اراکین کمیٹی مسجد کے اراکین جتنے ہیں وہ بھی اس چیز کو سنجیدگی سے لیں اور ان معاملات کو بھی دیکھیں، نہ کہ اس کے اوپر بعض اوقات یہ عذر کر دیا جاتا ہے ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر تعمیر ہو رہی ہو تو اس وقت جتنی رغبت سے یہ شخصیات سے رابطہ کر رہے ہیں یا اپنے اہل محلہ سے یا لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں، تو جب اس کے نظام کو چلانا ہے، جو معاملات ہیں، تو اس کے لیے بھی ان کو وقت نکالنا ہوگا، کچھ نہ کچھ اس حوالے سے ضرور کوشش کرنی ہوگی۔ دیکھیں، جس نے انتظامی طور پر ذمہ داری لی ہے اور اس پر تو لازم ہے کہ وہ اس کے جملہ انتظام دیکھے کہ جب اس نے ذمہ داری لی ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانا بھی اس کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ یہاں معاملات اسی لیے ہوتے ہیں کہ عام طور پر جس طرح دلچسپی لینی چاہیے اس طرح دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی اس کے لیے وقت نکالتا نہیں۔ اب جب سیلری کا ٹائم آتا ہے یا بل جمع کرانے کا وقت آتا ہے تو اب پیسے نہیں ہوتے، تو اب پھر اسی طرح کے اعلانات جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں کہ ابھی اس کا رہ گیا، ابھی اس کا رہ گیا، ابھی یہ رہ گیا۔ یہ لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو جو آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے سے ایک اس کو مینیج کرنا چاہیے اور تھوڑا سا اس جو ذمہ داری لی ہے اس کے لیے وقت نکال کر یا اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے یا لوگوں کا ذہن بناتے ہوئے کہ آپ منتھلی یا ہفتہ وار جو ہے وہ مسجد میں اتنا تعاون کریں، تو اگر جہاں اس طرح کی جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کا نظام بنایا ہوا ہے وہاں اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو ذمہ دار افراد ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی ذمہ داری کو اور اچھے طریقے سے نبھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس چیزوں کا انکار نہیں ہے۔ ابھی سجاد صاحب چند دن پہلے لائٹ ہر طرف نہیں تھی اور تقریباً پورے ملک میں جو بھی ایک مسائل تھے، لیکن مسجدیں ہزاروں کے حساب سے، سب کو پتہ ہے گھر سے وہ اندھیرے منہ آ رہے ہیں، ان کے گھر میں بھی پانی کئیوں کے ختم ہو گیا، لیکن مسجد میں پانی چاہیے۔ اب وہ مسجد والے بھی محنت کر کے، جنریٹر ہے تو بھی نہیں ہے تو ہائر کر کے، اور جنریٹر سے پانی موٹر کے ذریعے جو ہے چڑھا کر تاکہ نمازیوں کو آسانی رہے۔ تو ان چیزوں کی اہمیت پھر اس وقت پتہ چلتی ہے نا کہ جب بالکل سارے معاملات ہوں۔ مسجد ٹھیک ہے آپ نے عالیشان خوبصورت بنا لی ہے، پانی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اچھا پانی ہے تو صفائی نہیں ہوئی، خادم ہی نہیں ہے، صفائی نہیں کی تو بھی ہمیں کیسا لگے گا؟ اس کی مثال ہم یوں ہی سمجھ لیں نا کہ آپ 1 کروڑ روپے کی گاڑی بڑی لگژری لے رہی ہے اور وہ پنچر ہو گئی ہے یا اس میں ہوا نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم؟ تو کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا، پیٹرول کا بھی انکار نہیں کرے گا۔ گاڑی پیٹرول کے بغیر نہیں چلے گی تو اس کو پیٹرول کی ضرورت جتنی اہمیت ہے، تو اسی طرح مسجد کے معاملات جب آپ نے چلانے، تو مسجد بھلے آپ بڑی عالیشان بنا لیے لیکن اس کے معاملات کو چلانے کے لیے یہ اخراجات بڑے اہم ہیں۔ اور بالکل ہمارے سائل نے جو کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیں اپنی مسجد میں بھی تجربہ ہوا کہ پوری عالیشان بنا لی لیکن وضو خانہ اور واش روم بنانا مشکل ہو گئے تھے کہ اس میں لوگ یہی سمجھے کہ یہ تو واش روم میں لگا رہے ہیں پیسہ، اور یہ تو واش روم میں لگ جائے گا، اور بلکہ کئی لوگ تو ایسے سمجھتے بھی ہیں نا کہ سود کا پیسہ ہے تو واش روم میں لگا لو، حالانکہ ناجائز ہے، وہ غلط ہی سمجھتے۔ سود اگر ہے تو بلا نیت ثواب وہ صدقہ کرنا ہے، اسے یہ نہیں کہ مسجد میں لگانا ہے۔ مسجد کے واش روم کیا کوئی بیکار چیز تھوڑی ہے؟ واش روم جس مسجد میں نہ ہو، آپ دنیا کی کسی بڑی سے بڑی مسجد میں چلے جائیں اور اگر اس سے متصل ملحق آپ کو کہیں وضو خانہ واش روم نہ مل رہا تو آپ تو سر پکڑیں گے کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یہ مسجد بنائی۔ سب سے پہلے بلکہ جاتے ہی اس طرف ہیں کہ کدھر ہے جی واش روم کا راستہ کدھر ہے۔ تو یہ ایک بنیادی ضرورت نہیں، طہارت اور یہ سب چیزیں ہیں۔
جی بالکل بنیادی ضرورت ہے، طہارت تو نماز کی شرط میں شامل ہے۔ جی ہاں، اب ہر وقت ہر شخص جو ہے وہ باوضو رہے ایسا مشکل ہے، تو یہ نہ سوچے کہ وہ واش روم میں لگا رہا ہے، بلکہ یہ سوچے کہ وہ عبادت کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، نمازیوں کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے، اور وہ جو واش روم ہے یا جو ہے وضو خانہ ہے یہ مسجد کی بنیادی ضرورت میں شامل ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے گھر بنائے اور جو ہے وہ اب اس طرح کی حاجات کے لیے کوئی جو ہے وہ جگہ نہ بنائے تو پھر کیا ہوگا؟ گھروں کے حوالے سے تو حضرت سب سوچتے ہیں کہ ہر روم میں اٹیچ ہونا چاہیے، جی کہیں باہر بھی نکل کے نہیں جانا پڑے، تو یہ ضرورت تو اس بہت میں ملحوظ رہتی ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں جو ہے نا واش روم میں پیسے لگا رہا ہوں، اس میں یہی سوچتا ہے کہ میں اپنی ضرورت اور اہم ترین آسانی میں ضرورت۔ اہم ترین ضرورت، تو یہی آپ مساجد کے بارے میں سوچیں کہ یہ مساجد کی اہم ترین ضرورت ہے، اور یہ عبادت کی یوں سمجھیں کہ پہلی کڑی ہے کہ اگر طہارت نہیں ہے کیا تو پھر آپ کوئی بندہ عبادت ہی کیسے کرے گا، پھر مسجد آباد کیسے ہوگی؟ تو اس لیے چاہے اس سے وضو خانہ بننا ہے، چاہے اس سے واش روم بننے ہیں، یا اس سے مسجد کی عمارت بننی ہے، تو یہ آپ نے گویا اللہ پاک کے گھر کو آباد کرنے میں ہی تعاون کیا۔ ماشاءاللہ، جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں اللہ انہیں بہت پسند فرماتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں رب ان کے گھروں کو بھی آباد فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے مسجدیں آباد کرنے کے حوالے سے ہر طرح کا اپنا تعاون آپ بھی ضرور کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو مساجد کے ساتھ ایک خصوصی لگاؤ عطا فرمائے، ایک خصوصی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں نا، قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی عطا فرمائے گا۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھا جائے۔ ماشاء اللہ، پروگرام دارالفتہ اہل سنت جہادی وساری ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک اسلامی بھائی نے دوسرے اسلامی بھائی کو 20 لاکھ روپئے بزنس کرنے کے لیے دیے، تو ان لوگوں نے کچھ پروفٹ طے نہیں کیا تھا کتنا پرسنٹیج ملے گا پیسے دینے والے کو، تو ہر مہینے 20,000 25,000 30,000 اس طرح سے وہ جو بزنس کر رہا تھا وہ پیسے دینے والے کو دے رہا تھا، تو کیا یہ سود ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، مزید یہ ہے کہ قضا نماز اگر ہو جائے تو اس کے صرف فرض پڑھنے چاہیے یا پوری نماز پڑھنی چاہیے، اور عشاء کی نماز کے وتر بھی قضا میں پڑھنے چاہیے؟ مزید کہ میت کو دفنانے سے پہلے کتنے غسل دینے چاہیے؟ کسی جگہ پہ ہے 2 دینے چاہیے، کسی جگہ پہ ہے 3 دینے چاہیے، رہنمائی فرما دیں۔ میت کو غسل کتنے دینے چاہیے، بلکہ اسی کو ہی لے لیتے ہیں، کتنی بار غسل دینا چاہیے؟ میت کو ایک دفعہ ہی غسل دیا جائے گا، اور جو یہ 2 یا 3 دفعہ جو یہ فرما رہے ہیں شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یا جو غسل دیتے وقت پانی ڈالا جاتا ہے یہ اس سے سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اس کو سمجھ رہے ہیں، ورنہ غسل تو ایک ہی دفعہ دیا جاتا ہے۔ نہیں، وہ تو ایک بار یا 3 بار بھی اعضاء کو دھوئیں گے تو ایک ہی غسل شمار جی ہوگا۔ ایک ہی غسل ہے۔ جب بعض اوقات یہ سوال لوگ اس طور پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے رات کو انتقال ہو اور یا کسی کا غسل ہو گیا، ٹھیک ہے، اب جو اسے برف خانے میں یا کہیں بھی رکھ دیتے ہیں، ابھی اس بحث میں مسئلے میں نہیں جا رہے، لیکن ایک اس طور پر کہ صبح لے کے آتے ہیں میت، تو کہتے ہیں پھر صبح نہلا دو، دوبارہ غسل کا دو، نہیں، بس جب ایک دفعہ غسل ہو گیا تو وہی غسل کافی ہے، اور دوسری دفعہ جو ہے وہ اگرچہ 4 دن بھی گزر جائے، اگرچہ کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن تب بھی اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر میت کو جو ہے وہ کوئی زخم وغیرہ لگا، اس سے خون رس رہا ہے، تو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ خون رسا یا کوئی نجاست ظاہر ہوئی تو صرف اس کو دھو دیا جائے گا، باقی دوبارہ میت کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میت کو غسل نہیں دیا گا، سرد خانے میں بھی نہیں رکھا جائے گا؟ دیکھیں، سرد خانے میں رکھنا بلا وجہ کی تکلیف ہے، اور یہ آیا نا کہ میت کو بھی اسی طرح جو ہے وہ انہی چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے، یا اسی طرح ایذا پہنچتی ہے جس طرح زندہ لوگوں کو جو ہے وہ جن چیزوں سے ایذا پہنچتی ہے۔ تو اب اگر کوئی زندہ شخص سرد خانے میں 2-4 منٹ کے لیے چلا جائے تو وہ خود ہی وہاں پر ٹھٹھر کر رہ جائے اور جو ہے وہ انتقال ہو جائے اس کا خود ہی، بالخصوص اس کے اندر جو باکس لگے ہوتے ہیں۔ جی، تو اب وہاں پر جو ہے وہ سرد خانوں میں کئی دن تک رکھنا، یا کئی دن تک نہ بھی رکھنا ہو، تو جتنی دیر جو ہے وہ زندہ بندے کو تکلیف، جتنی دیر وہاں ٹھہرنے میں زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اتنی جو ہے وہ ویسے مردہ کو بھی ہوتی ہے۔
تو اس لیے سرد خانے والا معاملہ جو ہے وہ میت کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ جب جو ہے وہ انتقال ہو تو فوری طور پر تدفین کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ اگر جلد سے جلد، یعنی اگر کوئی ایسا مطلب ہے کہ کوئی معنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ، بالفرض قبر تیار نہیں ہے، تو وہ گھر میں رکھنا چاہیے، لیکن سرد خانے میں جا کر رکھنا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اور یہ میت کو ایذا پہنچانا ہے، اور جس طرح زندہ کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے، اسی طرح میت کو بھی، مردے کو بھی ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے۔ 20 لاکھ روپے لیے، پروفٹ طے نہیں کیا، اور کچھ 20,000 25,000 اس کو وہ منتھلی دیتے ہیں۔ اس میں دو صورتیں بن سکتی ہیں، ایک تو مداربت کی صورت بن سکتی ہے، اور یہ مداربت بھی مداربت فاسد قرار پائے گی اگر بطور مداربت دیے ہیں، اور دوسری صورت قرض کی جو ہے وہ بنتی ہے کہ کسی کو دیے ہیں کہ آپ اتنے دن تک جو ہے وہ اس کو کاروبار میں لگائیں، اور جب تک آپ کے پاس میری رقم رہے گی اس وقت تک آپ پروفٹ دیتے رہیں گے، تو یہ تو جو ہے وہ قرض کے اوپر سود حاصل کرنا ہوا، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کچھ مہینے یا سالوں کے لیے کہ جب تک میرے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں آپ اس کو جو ہے وہ کہیں پہ بھی لگائیں، اور اتنے عرصے تک آپ مجھے اتنے دیتے رہیں گے، اور یہ پیسے بھی مجھے پورے کے پورے واپس کرنے ہیں۔ تو یہ قرض کی صورت ہے، اور قرض پر نفع لینے کی صورت ہے جو کہ سود ہے۔ اور اگر مداربت کے طور پر دیے ہیں تو پھر مداربت کے پورے اصول ہیں۔ مداربت یہ ہوتا ہے کہ پیسہ میرا، سرمایہ میرا، اور کام کوئی دوسرا کرے گا، اور پھر نفع جو ہے وہ اس وقت طے کر لیں گے کہ اس کو کتنا ملے گا اور اس کو کتنا ملے گا۔ تو اس کو بھی کسی خاص حد تک بھی کیا جا سکتا ہے کہ 1 سال تک جو ہے ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، لیکن پھر اس کے پورے مسائل ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر رقم جو ہے وہ ضائع ہو جائے یا نفع کچھ بھی نہ ہو اور بہر صورت پیسے دینے والے کو نفع ملتا رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر سرمایہ ضائع ہو گیا تو جس کا سرمایہ تھا اسی کی رقم ضائع ہوئی ہے، اور اگر نفع ہوا تو جو نفع آپس میں جس شرح کے ساتھ طے ہوا تھا، جس فیصد کے ساتھ، تو اس فیصد کے ساتھ تقسیم ہوگا۔ اور اگر نفع طے نہیں کیا مداربت میں، تو یہ مداربت فاسدہ جو ہے وہ کہلائے گی۔ تو اب ان کی صورت کون سی ہے، مداربت والی ہے یا قرض والی ہے؟ تو یہ جب تک وضاحت نہیں ہوگی تو یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ جو ابھی لے رہے ہیں بظاہر یہ قرض والی صورت لگ رہی ہے، تو یہ ایک سودی معاملہ ہے، تو لہٰذا اگر قرض والی صورت ہے تو اس کو ختم کریں، اور اگر مداربت فاسدہ والی صورت ہے تو اس کو درست کریں۔ ٹھیک ہے۔ قضا نمازوں میں صرف فرائض پڑھے جائیں گے یا سنت وغیرہ بھی؟ قضا جو ہے وہ فرائض اور واجبات کی ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر کسی کی نماز قضا ہوئی ہے تو وہ صرف فرض ادا کرے گا، اور ساتھ ہی جو وتر ہیں یہ واجب ہیں، ان کی بھی قضا کرے گا۔ سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز اگر کسی کی رہتی اور اسی دن ہی وہ ظہوہ کبریٰ نصف النہار شریع سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو پھر بہتر سنت بھی ساتھ جی، اس دن اگر اسی دن کی فجر قضا ہو گئی اور ظہوہ کبریٰ سے پہلے ادا کر رہا ہے، سنت پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، یعنی اسی دن کی فجر، اور اسی دن زور کا وقت یعنی شروع ہونے سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، تو وہ مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے اگر پڑھ رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اس میں پڑھ لے، مستحب ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں جناب، انہوں نے کوئی وضاحت تو نہیں اس کی ہے، مسجد کے پیسے سے کھانا کھانا کیسا ہے، یہ کون کھائے گا، کیسے کھائے گا؟ مسجد کے پیسے سے کھانا، یہ سوال جو ہے وہ مجہول ہے، مبہم ہے۔ اب اگر بالفرض بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیرات کا کام ہو رہا ہوتا ہے اور مزدور مستریوں کو عرف میں کھانا دینا بھی شامل ہوتا ہے، تو اب وہ کھانا بھی ان کی اس میں شامل ہے، دے سکتے ہیں جن جگہوں پہ عرف ہوتا ہے، جہاں عرف ہوتا ہے۔ اور ویسے اگر مسجد کی انتظامیہ یہ چاہے کہ وہ خود کھانا کھائے یا اس سے کسی کو کھانا کھلا دے تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تحیۃ الوضو کس ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ جس ٹائم جو ہے وضو کریں گے اس وقت تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں، جبکہ مکروہ وقت نہ ہو اور ایسا بھی وقت نہ ہو کہ جس میں
نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے۔ ٹھیک ہے، مزید کچھ اصال ثواب کر لیتے ہیں، ایک دفعہ کر لیا پھر دوبارہ کر لیا، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جی، جو نیک اعمال کیے ہیں ان کا اصال ثواب پہلی مرتبہ کسی کو کیا یہ بھی جائز ہے، اور اگر بار بار دوبارہ کیا تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے کہ اپنے نیک اعمال کا ثواب دیگر مسلمانوں کو پہنچانا یہ شرعاً درست ہے۔ وہ ایک دفعہ میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کسی اور کو وہی ثواب اصال کیا تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج والی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ کہ میرے پاس جو نیکیاں ہیں وہ میں اصال کرتا ہوں، یوں تو ایک ہوگی عام نارمل بات ہوگی، لیکن بار بار جیسے ہوتا ہے کہ اب ایک ہی قرآن پڑھا ہے اور ایک کو ہیں پھر ایک کو پھر ایک کو پھر ایک کو، تو اس میں تو کیا کرنا ہے؟ بعض علماء اصل میں اسے منع کرتے ہیں کہ جو آپ نے جو ایک دفعہ کسی کو اصال ثواب کر دیا تو بس وہی آپ نے کر دیا، اب وہی قرآن پاک کا ثواب آپ دوسرے کو نہ کریں۔ لیکن اگر یہ بغیر جھوٹ اور دھوکہ دہی دیے کہ جیسے کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے قرآن پاک پڑھ لیں، اور یہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا اور آپ کو اصال ثواب کر دیا، یا ایک قرآن آپ کو دے دیا، اس کو ایسا تاثر دے رہا ہے کہ جیسے میں ابھی آپ کے لیے ہی پڑھا ہے، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، چوری کی چیز ہے اور کوئی فروغ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ چوری کی چیز ہے، تو کیا اس سے ہم وہ چیز پیسے دے کر خرید سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ چیز تو پیسے دے کر ہی خریدی جاتی ہے، لیکن چوری کی چیز خریدنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ چوری ہے یا ظن غالب اس طرح کی کوئی بھی۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیوز والے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں جمعے کی نماز تھوڑا جلدی ہوتی ہے اور دوسری جگہ تھوڑا لیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم میں سے ایک شخص جو ہے نماز پڑھنے جلدی چلے جائے اور ایک شخص بعد والی میں چلے جائے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے، یا جمعے کی خطبے کی اذان کے وقت ہی دکان کاروبار بند کر دیا جائے؟ جی، کئی لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو پھر اللہ پاک کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد سعی کرنا، یعنی جمعے کی تیاری کرنا، یہ واجب ہے، اور ہر ایسا کام کہ جو سعی میں رکاوٹ بنے، یعنی خرید و فروخت، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب جمعے کی اذان ہو، جہاں پہ انہوں نے جمعہ پڑھنا ہے وہاں پر جو ہی اذان ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ کاروبار میں مصروف رہیں، بلکہ اب جمعے کی تیاری شروع کر دیں۔ ٹھیک، اب انہوں نے تو یہ تو چلے گئے، لیکن جس فرد کو انہوں نے دکان میں کھڑا کیا اور اس نے دوسری جگہ جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے اور وہاں پر لیٹ ہے، تاخیر کے ساتھ ادا ہونی ہے، تو اب وہاں پر ظاہر ہے کہ وہ شخص خرید و فروخت کے لیے کھڑا ہے اور اسی محلے میں خرید و فروخت کر رہا ہے، تو جو لوگ اس سے سودا لینے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے اوپر تو صحیح واجب ہو چکی ہے نا، تو اب دکان کھلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ خرید و فروخت کریں گے، تو ان کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کسی دوسری جگہ اس نے جمعہ پڑھنا ہے تو یہ دوسری جگہ جمعہ پڑھنے کے لیے اس کا جانا جائز ہے، اور جن لوگوں پر صحیح واجب ہے ان کا خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اس بات کا لحاظ کریں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو جو ہے وہ یہ گناہ نہیں کر رہے، لیکن دوسرے لوگ اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، بالخصوص جب مسجد کے ساتھ ہی دکانیں ہیں۔ ہاں، مسجد کے ساتھ دکانیں ہیں تو اور محلے والے ہی ہیں، اسی علاقے میں ہیں، تو وہ صحیح ترک کر رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا انتظام کریں، اللہ پاک رزق میں برکت دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ دکان کھلی ہوئی ہے تو ہی جو ہے وہ اسی وقت ہی سارا کاروبار ہو جائے گا، اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ شرعی پہلوؤں کو بالخصوص سامنے رکھیں، نہ خود گناہ گار ہوں اور نہ ان کی وجہ سے کوئی دوسرا گناہ میں مبتلا ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو اس طرح مسجد کے قریب دکانیں اس کو بالکل بند کر دیں، اس ٹائم میں نماز ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، اب جو ہے وہ تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ پاک کے فضل کو
تلاش کرو۔ ماشاء اللہ۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مائیں اپنے بچوں کو اور عورتوں کا دودھ کیوں پلواتی تھی، یعنی دائیوں کے حوالے کیوں کرواتی تھی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سی دائی کا دودھ پیا ہے؟ اس کی رہنمائی فرما۔ جی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دیوں سے دودھ پلانے کی جو وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ شہر میں جو بچے کا رہنا تھا یا اس کی پرورش تھی، یا شہر کی جو فضا اور آب و ہوا، اس کی بنسبت جو دیہات کی فضا اور آب و ہوا ہوتی ہے وہ زیادہ جو یعنی صحت کے لیے مفید ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان دیوں کے حوالے بچے کیے جاتے تھے کہ وہ ان کی اچھی دیکھ بھال بھی کرتی تھیں، اور گاؤں کی یا یوں سمجھے کہ شہر سے باہر کی جو آب و ہوا ہوتی تھی وہ اس میں بچے کی پرورش نشو و نما کے لیے وہ زیادہ مفید ہوتی تھی۔ تو اس بنا پر جو ہے وہ بچوں کو باہر بھیجا جاتا تھا، دیوں کے حوالے کیا جاتا تھا کہ وہ ان کی اچھی نشو و نما، اچھی پرورش بھی کریں، اچھی طرح دیکھ بھال بھی کریں، اور جو باہر کی ہوا اور فضا ہے تو اس میں ان کی پرورش اچھی ہو، صحت اچھی ہو۔ شہر میں کئی مرتبہ وبا بھی، مختلف انداز جی، بھی، وبائیں وغیرہ پھیل جاتی نبی ہیں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ واپسی لے کر آئی تھیں تو اس وقت شہر میں کچھ کیفیت ایسی تھی جی، مکے کے اندر، تو کچھ عرصے کے لیے پھر واپسی بھیج دیا گیا۔ یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے یہ ایک عذر پیش کیا، تو آپ اس بات پر جو ہے وہ راضی ہوئی کہ لے جائیں، اور وجہ یہی تھی کہ یہاں کا ماحول جو ہے وہ وبا وغیرہ پھیلی ہوئی ہے یا بیماری وغیرہ کا خطرہ ہے، تو اصل وجہ وہی تھی کہ بچے کی صحت اور افزائش یعنی کہ نشو و نما اور پرورش جو ہے وہ اچھے ماحول میں ہو۔ ٹھیک ہے، کس کا دودھ پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کئی جو ہے وہ خواتین کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ محترمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والوں میں شامل تھیں۔ تقریباً 7 لکھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس میں کہ خواتین کئی ہیں جنہوں نے، اور یہ ساری وہ ہیں کہ ان کے نام بھی بڑے برکت والے ہیں۔ آمنہ خود ان کی والدہ، پھر دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سویبہ جی، انہوں نے بھی دودھ پلایا جو آزاد کی گئیں، اور ام ایمن، اور 3 وہ عواتق کہا گیا ہے کہ یعنی کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا تو وہ کنواری تھی، وہ نکاح بھی نہیں ان کا ہوا تھا، اور ان کو دودھ اتر آیا تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خدمت کی، سبحان اللہ، وہ ہیں بھی مبارک، اور ایمان والیوں میں ہوئی سب جو ہے نا وہ ان کو، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جن سے دودھ، یہ جیسے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیا، تو بعد میں بھی جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بھی ان کی بیٹی اور حضور علیہ السلام کی بہن کہہ لیں شیمہ، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس آئیں تو آپ نے ان کو انعامات عطا کی ہیں۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی واقعات یہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں یہ ملے۔ جی مزید کال۔ پوچھا یہ تھا کہ اگر کوئی دوست کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ روپیہ فرض کریں ایک دوسرے دوست کو دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسے آپ مجھے اس میں سے پروفٹ دو گے، کتنی دیر استعمال کرو گے؟ فرض کریں وہ 1 ماہ استعمال کرتا ہے 1 لاکھ روپیہ، وہ کہتا ہے مجھے 1,04,000 دو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے، یہ تو قرض ہی ہے، اور قرض پر یہ نفع لینا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ دارالتعلیم سنت سے رہنمائی لے لی جائے۔ اگر کوئی جائز صورت، کوئی جائز کاروبار میں اور چلتے کاروبار میں بھی کوئی شراکت والا انداز نہیں ہے
تو وہ صورت اختیار تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ اس طرح جو 1 مہینے پر دینا اور پھر 1 مہینے بعد پلس پروفٹ کے ساتھ اسے وصول کرنا، تو یہ وہی قرض اور قرض پر نفع لینا اسی کے زمرے میں آتا ہے۔ جی مزید سوال۔ محمد ارمان نام ہے نا لڑکے کا، تو اس کا نام نک نیم لے لیتے ہیں جی ارمان، کیا اس کا نام محمد صرف لیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو آنکھوں سے دیکھ کے دل میں بندہ پڑھ سکتا ہے یا ہونٹ ہلانے ضروری ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی محمد ارمان، ان کو صرف محمد کہنا ہے یا ارمان کیا کہتے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ ان کو ارمان ہی سے پکارنا چاہیے، ٹھیک، اور محمد بھی اس کا نام کا حصہ ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں محمد کے ساتھ دوسرا نام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ تو یہ ہونی چاہیے کہ محمد نام کا ایک ادب ہے کہ بچے کو پھر ڈانٹے نہیں، پھر اس نام کا جو ہے وہ ادب کرے، اور ارمان نام لے گا تو اس میں وہ جو محمد والا نام کا ادب ہے وہ ارمان والے میں نہیں ہے، تو پکارنے کے لیے ارمان ہی پکارے۔ لیکن اگر محمد بھی اس کو پکارتا ہے تو اس کے نام کا حصہ ہے، پکارنا تو جائز ہے، لیکن محمد نام رکھنے کی وجہ سے پھر کچھ تقاضے ہیں اس کے تقاضے، ان تقاضوں کو پھر جو ہے وہ پورا کرنا۔ ظاہر آدمی کی طبیعت بھی کبھی نرم گرم، گھر کے معاملات بھی کبھی نام تو لیتا ہے لیکن نام لینے کے ساتھ ہی اس نے برس جانا ہے یا کچھ اور معاملات تو کر لینے، نام بگاڑ بھی سکتا بگاڑ ہے، بھی سکتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ جو دوسرا نام ہے اسی کو استعمال کرنا، اسی کو استعمال کریں۔ مزید ان کا سوال تھا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا۔ جی یہ پوچھ رہے تھے کہ اگر قرآن پاک سامنے کھلا ہو اور پھر بندہ جو ہے وہ منہ سے الفاظ ادا نہ کرے، صرف آنکھوں سے جو ہے وہ دل میں پڑھتا رہے، دل میں پڑھتا رہے، تو دیکھیں قرآن پاک کی زیارت کا ثواب حاصل ہوگا، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز میں ادائیگی کرے کہ اپنے کان سن لیں، تو جو پڑھنے پر ثواب ہے یا جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں پڑھنے کی یہی تعریف ہے کہ اتنا ادا کرے کہ اپنے کان سن لیں، تو یہ قرآن پاک پڑھنا کہلائے گا۔ صحیح۔ اور اگر یہ کھول کر دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھنا کہلائے گا، یا زیادہ سے زیادہ سوچنا الفاظ کو کہلائے گا، لیکن پڑھنا جو ہے وہ تلاوت جس کو کہتے ہیں کہ تلاوت کی ہے قرآن پاک کی، تو یہ تلاوت کرنا قرار نہیں پائے گا۔ جو قرآن کو دیکھنا ثواب یہ مل جائے گا، قرآن کو چھونا باوضو یہ بھی ثواب مل جائے گا، لیکن تلاوت وہی ہوگی جو زبان سے باقاعدہ پڑھیں گے۔ جی دیکھیں یہ اگرچہ ثواب کے کام ہیں، قرآن پاک کو چھونا، آنکھوں سے لگانا اور دیکھنا اگرچہ ثواب کے کام ہے، لیکن جو مقصود ہے وہ ہے پڑھنا، تلاوت کرنا۔ اب اگر کوئی قرآن پاک کو کھول کر صرف دیکھتا رہے اور ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے تو یہ اگرچہ کہ اس کو ثواب حاصل ہوگا، لیکن جو اس کا مقصود ہوگا تلاوت کرنا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو مقصود ہے تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، تو وہ والا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال تو بڑا تفصیلی میں چاہوں گا صرف ایک خلاصتاً اس کا حکم بیان کر دیا جائے کہ لائف انشورنس کا حکم کیا ہے؟ لائف انشورنس ناجائز اور گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، چیزوں کا بھی انشورنس وغیرہ کرنا، اشیاء کی، مکانوں کی، دکانوں کی، گاڑیوں کی؟ جی چاہے لائف انشورنس ہو یا جو ہے وہ دیگر اشیاء کی انشورنس ہو، شرعاً ناجائز ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔